बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलकमर टीवी का प्रोग्राम फतवा ऑनलाइन। आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मुफ्ती सनाउल्लाह फ़ारूकी साहब। सबसे पहले मुफ्ती साहब आपका शुक्रिया, आपने एक बार फिर अलकमर टीवी के लिए वक़्त दिया है। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है, क्योंकि फतवा ऑनलाइन जो प्रोग्राम है इसमें जो सवालात आते हैं हम उसके उन सवालात के जवाब मुफ्ती साहब देते हैं। तो आज के जितने हमारे पास कुछ सवालात जमा हुए हैं तो उनमें से पहला सवाल मुफ्ती साहब ये है कि गुस्ल जनाबत या गुस्ल हैज़ के बाद दोबारा नमाज के लिए वज़ू करना पड़ेगा या नहीं, इस हवाले से आप। जी अब्दुल मन्नान भाई, सबसे पहले तो आपके मशकूर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। जब इंसान गुस्ल जनाबत करता है या गुस्ल हैज़ कोई औरत करती है या गुस्ल निफास हो तो ये गुस्ल जो है ना, इसके अंदर वज़ू होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गुस्ल का तरीका बताया है या आपका जो तरीका अहादीस के अंदर मौजूद है उसमें यही तरीका है कि सबसे पहले जब वॉशरूम में जाना है बिस्मिल्लाह वगैरह पढ़ लेनी है और जाके फिर सबसे पहले कपड़े उतारने के बाद अपनी तहारत करनी है, अपनी सफाई करनी है। अगर कोई गंद वगैरह लगा हुआ है तो उसको साफ़ करना है और फिर उसके बाद वज़ू करना है। तो वज़ू करने के बाद आखिर में पाँव धोए बग़ैर या पाँव भी धो लें तो दोनों तरह हदीस मौजूद हैं। तो अपने सर के ऊपर 3 बुक पानी के भर के वो डालने हैं और अपनी उंगलियों को अच्छी तरह फेरना है अपने बालों के अंदर और फिर पूरे जिस्म के अंदर ऊपर पानी बहा लेना है। तो अब ये गुस्ल भी हो गया है और वज़ू भी हो गया है, दोनों चीज़ें हो गई हैं। ठीक, अब इस दौरान जब गुस्ल करके अब बाहर निकले हैं, अगर पहले पाँव नहीं धोए तो अलग बाहर आके पाँव धो लेते हैं तो वज़ू मुकम्मल हो गया। अब ये वज़ू नहीं टूटा, अगर किसी वजह से आप नमाज का वक्त हो गया या नमाज पढ़ना चाहते हैं तो इसी वज़ू और इसी गुस्ल के साथ नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर इस दौरान वज़ू टूट गया तो फिर आपको दोबारा नया वज़ू करना पड़ेगा। वज़ू टूटने से मुराद मैं अर्ज़ करता हूँ, एक तो होता है ना कि हवा खारिज हो जाना, ये तो सबको पता है इसके बारे में कि इससे वज़ू टूट जाता है। दूसरा ये होता है कि चूँकि गुस्ल के अंदर जिस चीज़ का ख़ास तौर पे एहतियात लाजिम है कि अगर शर्मगाह को हाथ लग जाता है बग़ैर कपड़े के तो फिर भी वज़ू टूट जाता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मम्मस्सा ज़करहु फलियतवज़्ज़ा, जो शख्स अपनी शर्मगाह को हाथ लगा ले तो वो वज़ू करे। अब यहाँ पर 2 किस्म की अहादीस है, ये मसला चले अब शुरू हो गया तो इसकी मज़ीद वजाहत कर देते हैं। एक हदीस के अंदर ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया जो मैंने पहले अर्ज़ की है कि मम्मस्सा ज़करहु फलियतवज़्ज़ा, जो शर्मगाह को हाथ लगाए छू बैठे तो वो वज़ू करे। और एक हदीस के अंदर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अगर मैं मसस्तु ज़करी, अगर अपनी शर्मगाह को हाथ लगा बैठूँ तो फिर क्या वज़ू करूँ? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इन्नमा हुवा बिज़अतुम मिनका, ये तेरे जिस्म का एक टुकड़ा है। अब यहाँ पर 2 अहादीस हैं, दोनों बज़ाहिर एक दूसरे के मुखालिफ हैं। एक के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे रहे हैं कि वज़ू करो, एक के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि ये तेरे जिस्म का एक टुकड़ा है, वज़ू करने की क्या ज़रूरत है, हाथ को हाथ लग जाए तो वज़ू नहीं करना पड़ता ना। तो अब इन दोनों अहादीस के अंदर तत्बीक ये है, और मसला भी ज़रा लोगों को समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। तत्बीक ये है कि अगर तो कपड़ा दरमियान में हाइल है, जिस तरह कपड़े पहने हुए हैं, खारिश वगैरह हुई है, किसी ने कर ली है, हाथ लग गया है, तो फिर कपड़ा चूंकि दरमियान में मौजूद है, इस दौरान हाथ लगा तो वज़ू नहीं टूटेगा। और अगर कपड़ा दरमियान में नहीं है, जिस तरह गुस्ल कर रहे हैं, बस औकात ये होता है कि साबुन लगाते हुए हाथ लग जाता है या किसी और ज़रूरत के तहत हाथ लगा लेता है इंसान शर्मगाह को, तो अगर शर्मगाह को हाथ लगा लिया है और दरमियान में कपड़ा हाइल नहीं है तो फिर वज़ू टूट गया है। फिर इसको दोबारा अगर नमाज पढ़नी है तो नमाज के लिए अलग वज़ू करना पड़ेगा, या इसके अलावा बाकी हवा खारिज हो गई है या बाकी जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है तो अगर उनमें से कोई हदस वाक़ई हो गया है तो फिर वज़ू टूट जाएगा, तो दोबारा वज़ू करना पड़ेगा। तो मुख्तसर जवाब इसका यही है कि अगर वज़ू नहीं टूटा तो ये वज़ू जो है आपका हुआ है, गुस्ल भी हुआ है और वज़ू भी हुआ है, इससे आप नमाज पढ़ सकते हैं। अच्छा, वज़ू के लिए जो आपने कहा कि वो गुस्ल किया, गुस्ल खाने के अंदर गुस्ल करने के बाद हमने बाहर आके पाँव धो लिए जी, इसके अंदर उलमाए किराम ये भी कहते हैं कि ये अंदर भी अगर आजकल चूँकि पक्का सिस्टम हो गया तो इस वाले से वहाँ पर भी पाँव धोए जा सकते हैं, या
جی بالکل ٹھیک ہے بات کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر طریقہ یہ ہوتا تھا کہ چونکہ اس طرح کا پانی نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا تھا، وہ نیچے 2 اینٹیں رکھ لیتے تھے. آج بھی کئی بار دیہاتوں میں آپ جائیں نا تو وہ مل جاتی ہے اس طرح، اینٹیں رکھ لیتے ہیں، ان کے اوپر نہاتے ہیں، وہ پانی نیچے ہی کھڑا رہتا ہے. تو اب لازمی بات ہے کہ وہ پانی ایک تو مستعمل ہے، دوسرا پھر یہ پانی پتہ نہیں کیسا ہے کیسا نہیں، پلید بھی ہو سکتا ہے، تو وہ پانی جو ہے پھر پاؤں کو لگتا رہتا ہے. تو اس وجہ سے باہر ضرورت تھی کہ باہر جا کے وہ پاؤں دھو لیے جائیں. اب چونکہ نئے سٹائل کے غسل خانے ہیں اور ان کے اندر تو ٹائلیں لگی ہوتی ہیں اور بہترین، وہ پانی کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، وہ آگے پہلے نکل جاتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر ایسا واش روم ہے جس کے اندر پانی نہیں کھڑا ہوتا، پانی گزر جاتا ہے، تو آپ وہاں پر بھی پاؤں دھو لیتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ اگر پورا وضو بھی پہلے کر لیتے ہیں تو یہ بھی حدیث میں ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بھی کیا ہے، اور یہ بھی حدیث میں ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں بعد میں دھوئے ہیں. تو دونوں طرح ٹھیک ہے، جیسے بھی غسل خانے کے اندر بھی پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں جس طرح کہ آج کل غسل خانے ہیں. ٹھیک. اچھا مفتی صاحب، ایک سوال پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی برائی دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، اگر آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے تو آپ اسے زبان سے روکیں، اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا جانا، یہ آپ کا کمزور ایمان ہے. تو اس حدیث کا مفہوم کیا ہے، یہ سوال پوچھا گیا. جی یہ حدیث جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اصل میں یہ جو پہلا سٹیپ ہے نا یہ بڑا اہم ہے کہ تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھو وہ اپنے ہاتھ سے روکے. اب یہ ہاتھ سے کون روکے گا؟ ٹھیک ہے نا، ہاتھ سے روکنا ہر شخص کے لیے نہیں ہے. ٹھیک، 2 قسم کے لوگوں کے لیے ہے. ایک تو حکمران ہے جن کے پاس سلطہ موجود ہے، ریاست ہے، جن کے پاس طاقت موجود ہے، کیونکہ ریاست کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ نماز کا نظام قائم کرے، زکوٰۃ کا نظام قائم کرے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. تو وہ کیسے برائی سے روکے گی؟ ایسے ہی روکے گی جیسے موٹر سائیکل پہ جو بغیر ہیلمٹ کے جاتا ہے اس کو روکتے ہیں، تو ایسے ہی اس کو روکا جائے گا. حکومت اس پہ سختی کرے گی، اگر کوئی چوری کرتا ہے تو چور کے ہاتھ کاٹے گی، اگر کوئی بدکاری کرتا ہے تو اس کو وہ جو سزا ہے شرعی، اگر شادی شدہ ہے تو رجم کرے گی، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو 1 سال کے لیے جلا وطن اور 100 کوڑے مارے جائیں گے. یہ سارے کام کون کر سکتی ہے؟ ریاست. دوسرا، ایسے لوگ کہ جن کے کچھ لوگ تابع ہیں، مثلا والدین ہیں، اولاد ہے ان کی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کر نماز پڑھاؤ. اب والد اپنے بچے پر سختی کر سکتا ہے. ایسے ہی کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس طاقت موجود ہے اور وہ مثلا علاقے کا کوئی نمبردار ہے، چودھری ہے، حکومت میں آ جائے گا، یا کوئی فیکٹری ہوتی ہے وہاں پر ورکرز ہیں، ملازمین ہیں اور ان کا مالک ہے. اب مالک کے پاس چونکہ یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ان کو سختی سے بھی بات کہے گا نا تو وہ سختی بھی برداشت کر لیں گے. اچھا ایک جگہ پر ایسا بندہ میرے جیسا آدمی وہ کہے جی میں بھی سختی کروں، اب لوگوں کو ڈنڈے ماروں اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اب لازمی بات ہے کہ اگر میں ڈنڈے ماروں گا تو قانون میرے خلاف حرکت میں آئے گا. تو مجھے قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی یہ حدیث اجازت نہیں دیتی. ٹھیک ہے، یہ عام انسان جو ہے اس کے لیے دوسرا سٹیپ ہے. ہمارے جیسے لوگوں کے لیے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر طاقت نہیں تو پھر اپنی زبان سے روکیں. مثلا ہمارے لیے کیا، ہم زبان سے روکیں، ہم لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کی اصلاح کریں. اس میں بھی پھر 2 طریقے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ محبت سے سمجھا سکتے ہیں، کچھ کو آپ ڈانٹ ڈپٹ کے سمجھا سکتے ہیں. پھر وہ حالات کے مطابق دیکھ لینا ہے کہ جس کو ڈانٹ ڈپٹ سے کے سمجھایا جا سکتا ہے ڈانٹ ڈپٹ کر لیں، اور جس کو پیار محبت سے سمجھایا جا سکتا ہے اس کو پیار محبت سے سمجھا لیں. اور پھر اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو، یعنی اتنی بھی ہمارے اندر ہمت نہ ہو کہ ہم زبان سے کسی کو کہہ سکیں، تو پھر آخری سٹیپ اور درجہ یہی ہے کہ پھر دل میں برا جانیں. یہ دل میں برا جاننے کا کیا مطلب ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دل میں برا جاننے کا مطلب ہے کہ میں نے سمجھ لیا بس یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے جی آنکھیں بند کر لی. یہ نہیں ہے. دل میں برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ میرے عمل سے احساس ہو کہ میں نے اس کو برا سمجھا ہے. وہ کیسے ہوگا؟ کہ میں اس کے ساتھ تعلقات ختم کروں، میں اس کا بائیکاٹ کروں، اس کے ساتھ ملنا جلنا بند کروں، میں اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کروں. دیکھیں نا، میرے تعلقات جب ختم ہوں گے، جب بائیکاٹ ہوگا تو پتہ چلے گا نا میں نے دل میں ایک آدمی کو میں دل سے برا بھی سمجھ رہا ہوں، کھانا بھی اس کے ساتھ کھا رہا ہوں، رشتے بھی اس کے ساتھ کر رہا ہوں، میں سارا کچھ اس کے ساتھ چلا رہا ہوں، تو کہتا جی میں نے تو دل میں برا جانا ہوا ہے. یہ دل میں برا جاننا نہیں ہے. دل میں برا جاننے کا مطلب ہے کم از کم اس سے تعلقات ختم کریں. اب دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، تو ان کا جب وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بائیکاٹ کیا، اور 50-55 دن وہ بائیکاٹ جاری رہا.
اب اتنے دن بائیکاٹ رہا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو دل سے برا جانتے ہیں نا تو ہم کم از کم اس کا بائیکاٹ کریں. ٹھیک ہے, تو بائیکاٹ ہمارا یہ بتائے گا کہ واقعی میں نے دل سے برا جانا ہے, اور یہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے. یعنی کم از کم ہم بائیکاٹ تو کریں, زبان سے نہیں کہہ سکتے. تو یہ اس کے اندر یہ پہلا پہلو جو آپ نے بتایا حکومت والا, حکومت کے اندر گھر کا سربراہ بھی حکمرانی ہے گھر کا. جی, جہاں پر بھی قوت موجود ہے, جہاں پر سلطہ موجود ہے. ٹھیک ہے, یہ گھر کا سربراہ ہے تو اپنے گھر کے افراد پر ایک حد تک وہ سختی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ نہیں ہے کہ میں اب محلے داروں میں بھی سختی شروع کر دوں, وہ ڈانگیں لے کے آ جاؤں, بھائی نماز نہیں پڑھے گا میں اس کو ڈنڈے ماروں گا, تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر حکومت مجھے پکڑے گی, قانون میرے خلاف آ جائے گا. وہ کہے جی مجھے تو حدیث کہتی ہوئی تم ہاتھ سے روکو اس کو. تو مطلب ہاتھ سے روکنا ہر انسان کے لیے نہیں ہے, جتنی اس کی حد ہے حد کے اندر ہے, اپنی حد کے اندر رہ کر. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, اگلا سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں جمعے کے دن سورہ کہف آدھی پڑھی جا سکتی ہے کیا؟ جی, جمعۃ المبارک والے دن سورہ کہف پڑھنا اس کی مختلف احادیث کے اندر مختلف حیثیت سے یہ ثابت ہے. اور یہ سورۃ الکہف جو ہے اتنی خوبصورت صورت ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی 10 آیات یاد کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا فتنہ جو اس امت پر ہے پوری دنیا پر, جس سے ہر نبی نے ڈرایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس سے ڈرایا ہے, جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے اندر پناہ مانگی ہے, وہ ہے دجال کا فتنہ. تو دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح طریقہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ الکہف کی 10 آیات یاد کر لے, ان کو پڑھے. ایک حدیث کے اندر 10 پہلی آیات کا ذکر ہے, ایک حدیث کے اندر 10 آخری آیات کا ذکر ہے, ایک روایت کے اندر مطلقاً 10 کا ذکر ہے پہلی آخری کی قید کے بغیر. تو مطلب یہ کوئی بھی 10 آیات یاد کر لیتا ہے تو پہلی یاد کرنا ذرا آسان ہوتی ہیں, تو پہلی 10 آیات یاد کر لیتا ہے, ان کی تلاوت کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ کر لے گا. اب یہ اس کی اتنی اہمیت ہے سورت کی, تو جمعہ والے دن الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں, اور یہ نور ہے پڑھنے والوں کے لیے. تو ایک شخص پوری نہیں پڑھ سکتا, تو اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ آدھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں, آدھی پڑھ سکتا ہے, آدھی سے بھی آدھی پڑھ لیں, 2 4 10 آیتیں ہی پڑھ لیں چلیں. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ جو سورۃ الکہف پڑھنے کی فضیلت ہے, بہرحال اس میں آگے اگر ہم تفصیل سے بات کریں گے تو بعض علماء نے ان روایات کو ضعیف بھی قرار دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن اگر صحیح حدیث سے وہ فضیلت جمعہ والے دن پڑھنے کی ثابت ہو بھی جاتی ہے, تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ پھر پوری پڑھی جائے. جتنی آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اتنی پڑھنے سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یعنی وہ کہتے ہیں نا, نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے, کچھ بھی نہ پڑھنے سے کچھ پڑھنا بہتر ہے. کوئی 10 آیتیں پڑھ لے, کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. جی ٹھیک. اچھا مفتی صاحب, یہ سوال ہے کہ کیا عورت کا عورت سے پردہ ہے؟ جی, یہ بڑا اہم سوال ہے کہ عورت کا عورت سے پردہ, یہ لوگوں کو اس بات کا آج تک نہیں پتا, نہ علم ہے نہ اس بارے میں. اس کی ایک حد ہے. سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ مرد کا سطر کیا ہے, عورت کا سطر کیا ہے. سطر وہ ہوتا ہے کہ جس کو دوسروں سے چھپانا فرض ہے. تو مرد کا مرد سے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے جو حصہ ہے یہ فرض ہے دوسرے مردوں سے بھی چھپانا. یعنی یہ نہیں کہ مرد ہے تو مرد کو دیکھتا رہے, نہیں, اتنا حصہ سطر ہے, اس کو چھپانا فرض ہے. اور عورت جو ہے نا, یہ ساری کی ساری سطر ہے, اس کو مردوں سے بھی چھپانا فرض ہے اور عورتوں سے بھی چھپانا فرض ہے, پورا جسم. ہاں, محرم رشتے اور اپنی عورتیں, مسلمان عورتیں, ان سے چہرہ اگر وہ نہ چھپائے تو کوئی حرج نہیں, ہاتھ نظر آ جائیں کوئی حرج نہیں, پاؤں نظر آ جائیں تو کوئی حرج نہیں. تو محرم رشتے اور اپنی عورتیں. اب قرآن مجید کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں نا, تو جہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ کون کون سے لوگ ہیں جن سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے, تو وہاں پر جب عورتوں کی بات کی ہے تو وہاں پر ولا نسائہن کا ہے کہ جو اپنی عورتیں ہیں نا, اپنی عورتوں کی تعریف کے اندر مفسرین نے اور فقہاء نے 2 باتیں لکھی ہیں. بعض فقہاء تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ غیر مسلم عورتوں سے بھی پردہ ہوگا, جو غیر مسلم عورتیں ہیں ان سے بھی چہرے کا پردہ ہوگا. اور بعض فقہاء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اپنی عورتوں سے مراد یہ ہے کہ جن عورتوں کے ساتھ تمہارا میل جول ہے, جو تمہاری رشتہ دار عورتیں ہیں جن کے ساتھ تمہارا تعلق ہے, آپ ان کے سامنے چہرہ کھول سکتی ہیں, ان کے سامنے پردہ کھول سکتی ہیں. لیکن اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کو آپ جانتی نہیں ہیں, جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہی نہیں ہے, جو کہیں اور سے آئی ہے, تو آپ بہتر ہے کہ اس سے بھی پردہ کریں, اپنا چہرہ نہ دکھائیں. کیونکہ دیکھیں
یہ جو عورتیں ہی عورتوں کے بارے میں بتاتی ہیں کہ جی فلاں کی بیٹی اتنی خوبصورت ہے جی، فلاں کی بیٹی اتنی خوبصورت ہے جی، تو آگے جا کے یہ کام، اور جس کی وجہ سے یہ فتنوں کے دروازے کھلتے ہیں نا، تو زیادہ تر سبب کون بنتا ہے؟ عورتیں بنتی ہیں۔ اس لیے اپنی جو عورتیں ہیں جن کے ساتھ تعلق ہے، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ان عورتوں سے تو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جن عورتوں کے ساتھ جان پہچان نہیں ہے نا، ان کے سامنے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کھلے منہ نہیں آنا چاہیے، اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا چاہیے۔ خواجہ سرا جو ہوتے ہیں ان سے بھی پردہ؟ ہاں، یہ بڑا اہم ہے خواجہ سراؤں کے بارے میں۔ خواجہ سراؤں کے بارے میں ہمارے معاشرے کے اندر عجیب سی معاملات ہیں، بہرحال یہ تو بڑا ایک حساس سا پہلو خواجہ سراؤں کا۔ خواجہ سراؤں کے بارے میں کچھ لوگ تو ان کو بڑا ہی برا سمجھتے ہیں، اور ان کا دل یہ ہوتا ہے کہ ان کو برا، اور برائیوں پہ ہی ان کو سمجھتے ہیں کہ برائی کے لیے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ کچھ لوگ ان کو بڑا نیک سمجھتے ہیں، وہ ان سے باقاعدہ بچیاں دیکھا ہے وہ پیار لے رہی ہوتی ہیں، ہاتھ سر پہ پھروا رہی ہوتی ہیں، سمجھتی پتہ نہیں ان سے ہاتھ پھروائیں گے تو شاید دعائیں قبول ہوں گی یا کوئی۔ تو خواجہ سرا ان کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں مرد، ایک ہوتی ہیں عورتیں۔ مرد جو ہوتے ہیں وہ تو مردوں کا حکام ہے بالکل ان کے ساتھ، تو وہ بالکل ان سے پردہ کرنا فرض ہے، ان کو گھروں میں نہیں آنا دیا جائے گا۔ وہ حتیٰ کہ فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ نماز پڑھیں اور مردوں کے ساتھ میں کھڑے ہوں، ان کا سارا مردوں والے یہ احکامات ہیں، کیونکہ ہوتے ہی مرد ہیں وہ۔ ایک ہوتی ہیں عورتیں جو خواجہ سرا ہوتی ہیں، تو ان کے احکام عورتوں والے ہیں۔ اب ان سے پردہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یا کس سے پردہ کرنا ہے؟ تو خواجہ سراؤں سے بھی پردہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، تو ایک وہ مخنث خواجہ سرا وہ آیا ہوا تھا گھر میں، تو وہ ان کے بھائی کو، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی کو یہ بتا رہا تھا کہ جب اگر طائف فتح ہوا نا تو میں تمہیں غیلان کی بیٹی کے بارے میں بتاؤں گا، اور پھر وہ غیلان کی جو بیٹی ہے اس کی وہ بتا رہا تھا، جب چلتی ہے تو 4 سلوٹوں سے چلتی ہے، واپس آتی ہے تو 8 سلوٹوں، یعنی اس کی تعریف کر رہا تھا، اس کا حسن بیان کر رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو نکالو اور آئندہ اس کو اپنے پاس نہیں آنے دینا۔ تو کیا مطلب ہے کہ یہ جو خواجہ سرا ہیں ان سے بھی پردہ کرنا چاہیے، اور عورتوں کو چاہیے کہ ان کو اپنے گھروں میں نہ آنے دیں، اور خاص طور پر جب محرم موجود نہ ہو تو اس وقت تو بالکل نہ آنے دیں، اور ویسے بھی ان کو گھروں میں نہیں آنے دینا چاہیے۔ ہاں، ان کے ساتھ ٹریٹ جو ہم نے کرنا ہے نا وہ انسان کے سمجھ کے کرنا ہے۔ گھروں میں نہ آنے دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو انسان ہی نہ سمجھیں، ہم ان کو دھکے ماریں یا ان کو برا سمجھیں، نہیں، وہ بھی انسان ہے، انسانوں والا سلوک ان کے ساتھ کریں گے، لیکن عورتیں ان سے پردہ کریں گی۔ صحیح۔ کہتے ہیں کہ جی حدیث کے بارے میں آتا ہے کہ سود کے 70 درجے ہیں، سب سے کم درجہ ماں کے ساتھ برائی کرنا ہے، برائی کرنے کے برابر ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ جی، یہ حدیث بہت مشہور ہے، اور ہمارے ہاں اکثر بیان کی جاتی ہے جب سود کی قباحت بیان کی جاتی ہے کہ سود کے جو گناہ ہیں ان کے 70 درجات ہیں، اور یہ سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، اور جو 70 درجات ہیں ان میں سے سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ ماں سے نکاح کریں، یا بعض لوگ اس کو بیان کرتے ہوئے اور بھی تھوڑا سا کہ ماں سے زنا کرنے کے مترادف ہے، تو یہ حدیث ضعیف ہے۔ بعض علماء نے اس کو شواہد کی بنا پر صحیح حسن درجے کی کہا ہے، لیکن اس کے جتنے بھی طرق ہیں، میں نے سارا مطالعہ کیا، جتنے بھی طرق ہیں، جتنے بھی اس کے شواہد موجود ہیں، ٹوٹلی ضعیف ہے۔ ایک ابو میشر نامی جو ہے نا وہ ہے اس کا راوی، جو اس کے اندر ضعیف راوی ہے، جس کی وجہ سے اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے دور حاضر کے جو ہمارے پاکستان کے نامور عالم دین جو گزرے ہیں، فضیلت الشیخ محقق ہمارے جو ہیں شیخ زبیر رضی رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے بھی اس حدیث پر یہی ضعف کا حکم لگایا ہے، اور جتنے بھی اس کے طرق ہیں ان کو ضعیف ہی قرار دیا ہے۔ تو یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس حدیث کے ضعیف ہونے کا یہ مطلب ہے کہ سود کی کوئی قباحت کم ہو گئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے شرک کے بعد یہ جنگ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو اس میں ایک اور بات میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمیں ضعیف احادیث بیان کرنے سے بھی کترانا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ہمارے ہاں نا یہ عام ہو گیا ہے کہ بس وہ دیکھتے نہیں، ہم جو بھی حدیث آ جاتی ہے ضعیف ہے صحیح ہم بیان کرتے رہتے ہیں، تو ضعیف روایات کو بیان نہیں کرنا چاہیے، جبکہ اس کی قباحت شناعت قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس سے بڑی کیا بات ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر ہمیں اس کی قباحت اور شناعت بیان کرنے کے لیے ضعیف احادیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، انشاءاللہ جو صحیح احادیث ہیں وہ بیان کرنی چاہیے۔ جی اچھا جی، آخر میں مفتی صاحب کوئی 2 خواب ہیں ایک بہن کے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے استخارہ کیا ہے، خواب میں دیکھا ہے کہ سوئچ بورڈ ہے گھر کے اندر نا،
بورڈ کے پیچھے 2 سانپ ہیں، ایک ٹرانسپیرنٹ ہے اور ایک بلیک کلر کا ہے، اور وہ نا پھنکار رہے ہیں۔ اسی طرح دوسرا خواب انہوں نے دیکھا ہے، کہتے ہیں جو استخارہ کیا ہے کہ ایک پائپ ہے جس طرح گٹر کا پائپ ہوتا ہے، تو میں جو ہے نا اس میں وائپر وغیرہ مارتی ہوں، بند ہوتا ہے نا، اس کو وائپر وغیرہ مارتی ہوں صاف کرنے کے لیے، تو جب صاف کرنے کے لیے مارتی ہوں تو اس میں سے نا وہ سفید کلر کا گند نکلتا ہے، جس طرح گٹروں میں سے نکلتا ہے، گندگی نکلتی ہے، تو اس کی تعبیر بتا دیں۔ سب سے پہلے تو عبد المنان بھائی یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ استخارے کے بارے میں جو قرآن و حدیث سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے نا، وہ ضرور ہمیں سمجھنی چاہیے۔ جی، استخارہ کیا ہے؟ استخارہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگنا، خیر مانگنا۔ جس طرح ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو اپنے دوست و احباب سے مشورہ کرتے ہیں، رشتہ داروں سے مشورہ کرتے ہیں، یا جو اس کام کے ماہرین ہوتے ہیں ان کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، جی آپ بتائیں، تو سب سے بہترین دوست، سب سے زیادہ جاننے والا علام وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے بھی مشورہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دعائے استخارہ اس طرح یاد کرواتے تھے کہ جس طرح قرآن مجید کی کوئی صورت یاد کروائی جاتی ہے، یعنی اتنی اہمیت تھی۔ ہر کام کے اندر استخارہ کرنا چاہیے، اور استخارے کے لیے کوئی رات کا ٹائم ہونا ضروری نہیں ہے، اور پھر استخارے کے فوری بعد سونا ضروری نہیں ہے، پھر اس سونے میں کوئی خواب کا آنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری باتیں یہ اس کے اندر کوئی قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دن رات کے 24 گھنٹوں میں سے جب آپ کا دل چاہے آپ 2 رکعت پڑھیں، اور اس کے بعد یہ دعائے استخارہ پڑھ لیں۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر پہ جب پہنچیں، اگر آپ عربی میں وہ بتا سکتے ہیں کام اپنا تو عربی میں کام کہہ لیں، نہیں بتا سکتے، آپ کو نہیں آتی عربی، تو وہ دماغ کے اندر ذہن کے اندر سوچ لیں، پتہ ہی ہوتا ہے کہ کس لیے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، تو وہ اپنا کام سوچ کے کہیں اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی، تو یہ استخارہ کر لیں، اور اس کے بعد اپنا کام شروع کر لیں۔ یعنی خواب کا انتظار کرنا یا کسی اور چیز کا انتظار کرنا، کوئی الہامی اشارے کا انتظار کرنا، یہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کام شروع کریں۔ جی جی، آپ کی اس بات سے نا مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے۔ ہماری ایک بہن ہے تو وہ بتا رہی تھی کہ ان کے میاں صاحب جو ہے نا استخارے کی، یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ خواب وغیرہ کی شرط نہیں ہے، تو کہہ رہے کہ ان کے میاں صاحب جو ہے نا وہ کوئی ملازمت کے لیے انہوں نے انٹرویو وغیرہ دیے، کوئی سائن کرنا تھا اس کا، اپنا آخری مراحل میں تھا کام ان کا۔ جب ان کے سگنیچر ہونے انہوں نے کہا جی 1 گھنٹہ ہے، آپ بھی سوچ لیں، ہماری بھی بریک ہے، اتنی دیر کاغذات تیار ہو جاتے ہیں تو جو ہے نا ہم اس کو سائن کر لیتے ہیں۔ 1 گھنٹے کا ٹائم ملا، میاں صاحب نے اپنی وہ بیگم صاحبہ کو فون کیا ہے کہ جی یہ ہے تو مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں، آپ مشورہ دے دو۔ انہوں نے کہا جی استخارہ کرو۔ انہوں نے کہا 1 گھنٹہ ہے، 1 گھنٹے میں کیا استخارہ کروں؟ انہوں نے کہا تم بے شک 2 منٹ ہے، اس میں کون سی بات ہے، استخارہ کرو۔ کہتے ہیں جی انہوں نے استخارہ کیا، نماز پڑھ کے جیسے آپ نے بتایا استخارہ کیا، تو کہتے 1 گھنٹے بعد دوبارہ سائن کرنے کے لیے گئے ہیں، تو انہوں نے کہا جی آپ سیکنڈ جو ہے نا آپشن پہ آ گیا، پہلی آپشن پہ کوئی اور آ گیا۔ حالانکہ سارا 1 ہفتے سے ان کا ڈیل ڈن ہوا ہے، پروسیس چل رہا ہے، لیکن وہ 1 گھنٹے کے اندر استخارے کا انہوں نے فون کر کے کہنے لگے اپنی بیگم صاحب کو، کہتا ہے جی اتنا ارجنٹ رزلٹ جو ہے نا اس کا استخارے کا میں نے آج پہلی مرتبہ یہ دیکھیں نا، یہ بات اس سے عملی طور پر بھی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی ضروری نہیں کوئی خواب آئے یا الہامی اشارہ ملے۔ اب دیکھیں نا وہ کام ان کے لیے بہتر نہیں تھا، بہتر نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکاوٹ کھڑی کر دی۔ آپ استخارہ کر کے کام شروع کر دیں، اگر وہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی رکاوٹ کھڑی کر دیں گے، نہیں ہوگا، اور نہ ہونے پہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا کام نہیں ہوا تو بندہ پریشان رہتا ہے، نہ ہونے پہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، شکر ہے نہیں ہوا، اور اگر آپ کے حق میں وہ بہتر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیں گے۔ اب آتے ہیں ہم وہ سوال کی طرف اور خوابوں کی طرف، چونکہ ہمارے ہاں یہ چلتا ہے کہ لو جی استخارہ کرنا ہے، پھر خواب بھی آنے ضروری ہیں، اور اگر نہ بھی تعلق ہو تو بنانے کی کوشش تو پھر کی جاتی ہے۔ تو خواب کے اندر 2 انہوں نے خواب بیان کیے ہیں، 2 بچیاں ایک گھر کی، ان کے لیے انہوں نے الگ استخارہ کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا ہے خواب کے اندر کہ 2 سانپ ان کو نظر آئے ہیں، ایک تو شفاف ہے اور ایک کا کلر بلیک ہے۔ تو یہ یاد رکھیں جو سانپ ہوتا ہے نا یہ دشمن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا نظر آنا، پھنکارنا، اور پھر یہ جو شفاف ہے اور دوسرا بلیک ہے، بلیک سے مراد تو آپ سمجھ لیں کہ دشمن، واضح دشمن کی علامت ہے، اور جو شفاف ہے یہ ایسا سمجھ لیں کہ جیسے کچھ چھپا ہوا دشمن ہوتا ہے نا اس کی علامت ہے۔ تو اس کا مطلب یعنی اگر پورے خواب کو ان کو دیکھ کے اس کا رزلٹ نکالیں
تو وہ یہی ہے کہ استخارہ جو انہوں نے کیا ہے وہ جس رشتے کے لیے کیا ہے وہ رشتہ مناسب نہیں ہے، اس لیے وہ وہاں پر رشتہ نہ کریں۔ اور دوسری بات، جو دوسرا خواب ہے وہ ایک الگ بچی تھی، اس کے لیے انہوں نے کیا ہے، تو وہ بھی جو انہوں نے دیکھا ہے کہ بعد میں وہ گٹر کے اندر جو ہے وہ بند ہے پائپ، اور یہ والدہ پہلے ان کی نکالتی ہیں، پھر وہ نہیں ہوتا، پھر یہ نکالتی ہیں تو گند نکلتا ہے، تو یہ جو رشتہ ہے نا دوسرا، اس سے اس خواب سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رشتے کے اندر کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ کوشش کریں گے، والدہ کوشش کریں، یہ کوشش کریں، وہ رکاوٹ دور ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ رشتہ ان کے لیے بہتر ہو جائے، اور اگر رکاوٹ دور نہیں ہوتی تو پھر اس رشتے کو بھی چھوڑ دیں، یعنی اس رشتے کے اندر کوئی نہ کوئی رکاوٹ موجود ہے، وہ رکاوٹ جب ختم ہو جاتی ہے، رشتہ طے ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے گا، اور اگر وہ رکاوٹ ختم نہیں ہوتی کوشش کے باوجود تو پھر وہ چھوڑ دیں، پھر کسی اور جگہ پر رشتہ کریں۔ بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہاں پر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے بھی کوئی سوالات ہوتے ہیں، خوابوں کی تعبیر آپ پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے آتا ہے، تو آپ اس پہ بھیجا کریں، انشاءاللہ مفتی صاحب ان کے جواب دیں گے۔ تو پھر انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔